लाखों कुदसी कार खिदमत पर लाखों गिरदे मजार हिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको अपने इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प सिलसिले फरिश्तों की दुनिया में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि हम अपने मौजू का आगाज़ करें, आइए पिछले सिलसिले में पूछा गया सवाल और उसका दुरुस्त जवाब, और वो दुरुस्त जवाब हमें इरसाल करने वाले मदनी चैनल के नाज़रीन के नाम मुलाजा करते हैं। पिछले सिलसिले में हमने आपसे सवाल पूछा था कि जन्नत के दारोगा यानी निगरान का नाम क्या है, और इसका दुरुस्त जवाब है कि जन्नत के दारोगा, जन्नत के निगरान का नाम हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम है। ये दुरुस्त जवाब हमें जिन खुश नसीब मदनी चैनल के नाज़रीन ने इरसाल किया है, आइए उनके नाम मुलाजा करते हैं। लाखों कुदसी कार खिदमत पर लाखों गिरदे मजार हिलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन जिन मदनी चैनल के नाज़रीन ने ये दुरुस्त जवाब हमें इरसाल किया, अल्लाह ताला उनको दोनों जहानों की बरकतें अता फरमाए और उनके ज़ौक़े इल्म में अल्लाह ताला मज़ीद इजाफा फरमाए। पिछले सिलसिले में हमने आपके सामने जन्नत की नेमतें और उसके फरिश्तों के बारे में कुछ तज़किरा किया था। आज भी कुछ तज़किरा जन्नत की नेमतें और जन्नत में फरिश्ते किस तरह से जन्नतियों की खिदमत करेंगे, इंशाअल्लाह इसके बारे में हम समाअत करेंगे। इंतहाई दिलचस्प और मालूमाती बातें हैं, बड़ी तवज्जो के साथ खुद भी और अपने घर के छोटे छोटे मदनी मुन्नों और मदनी मुनियों को मदनी चैनल की स्क्रीन के सामने बिठा दीजिए। हो सके तो डायरी और कलम भी अपने पास रखिए और अहम तरीन बातें अपने पास नोट करते चले जाएं, ताकि दोबारा जब भी आप इसको देखेंगे तो ये बातें आपको याद आ जाएंगी। हदीस शरीफ में है, जन्नत के बागात के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मोमिन जन्नत में दाखिल होगा तो वो 70,000 बागात ऐसे देखेगा कि हर बाग में 70,000 दरख्त होंगे और हर दरख्त पर 70,000 पत्ते होंगे और हर पत्ते पे लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उम्मतुन मुज़निबतुन व रब्बुन गफूरुन। और हर पत्ते की चौड़ाई मशरिक से मगरिब तक के बराबर होगी। यानी जन्नत के दरख्तों के बारे में जो आपने सुना, तो जन्नत के दरख्तों पर जो पत्ते होंगे उनमें से हर पत्ते पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उम्मतुन मुज़निबतुन व रब्बुन गफूरुन लिखा होगा, और एक पत्ता होगा उसकी जो चौड़ाई होगी वो मशरिक और मगरिब के बराबर होगी। जन्नत की इमारतों में एक ईंट सोने की, एक चांदी की और उसका गारा निहायत ही खुशबूदार मुश्क है। उसकी कंकरियां मोती और याकूत हैं और उसकी धूल ज़ाफ़रान है। और यह भी मरवी है कि बाज़ इमारतें नूर की हैं, बाज़ याकूत सुर्ख की और बाज़ ज़मुरत की। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो मरातिब जन्नतियों को अता फरमाएगा, मज़ीद कुछ मरातिब का बयान आइए आपके सामने बयान करता हूं। इन बातों को बड़ी आपने तवज्जो के साथ सुनना है। चुनाचे अल्लाह ताला उनको ऐसा साफ सुथरा लिबास अता फरमाएगा जो उसके नूरे रहमत से मुलम्मा व मुज़य्यन होगा, जिसकी कढ़ाई और नक्शो नगार सोने के होंगे और उसके नक्शो नगार के बीच में वस्त में लिखा होगा, तर्जमा यानी अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। ये लिबास फुलानी की बेटी फुलानी या फुला के बेटे फुला के लिए तकरीम के साथ बनाया गया है। जब वो लिबास पहनेंगे जन्नती तो ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहेंगे। अल्लाह ताला अलहदा अलहदा हर मर्द और औरत पर सलामती नाजिल फरमाएगा और उनसे फरमाएगा, मेरी इताअत करने वाले बंदों को खुशामदीद, मैं तुमसे राजी हो गया हूं, क्या तुम भी मुझसे राजी हो? वो अर्ज करेंगे, ए हमारे रब,
تمام تعریفیں اور شکر تیرے لیے ہے، ہم کیسے راضی نہ ہوں کہ تو نے ہمیں اس قدر عزت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے میری حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کیا، جس کا میں نے تمہیں حکم دیا اس پر عمل کیا۔ دیکھیے یہ ان کا اکرام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے منع کیا، غیبت سے منع کیا گیا، چغلی سے منع کیا گیا، حرام کھانے سے، سود کھانے سے، رشوت کا لین دین کرنے سے، لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھا لینے سے، قبضہ کر لینے سے منع کیا، نماز قضا کرنے سے منع کیا گیا، فحاشی اور بے حیائی سے منع کیا گیا۔ جو لوگ اس سے اجتناب کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے تم کو حکم دیا، تم نے وہ کام کیا، نمازیں پڑھی، نیک کام کیے، فرائض و واجبات، حقوق العباد کی ادائیگی کی، تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ تم نے میرے حکم پر عمل کیا، میرے لیے روزہ رکھا، میرے لیے نماز پڑھی، تم میرے قرب سے، دوری کے خوف سے روتے تھے اور میری مخالفت نہیں کرتے تھے۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اب میں تمہیں اتنا عطا کروں گا جو تمہیں کافی ہوگا۔ اے میرے محبوب بندوں، اے میرے مطیع و فرما بردار اور مجھ سے محبت کرنے والوں بندوں، اب تم اپنے محلات کی طرف لوٹ جاؤ۔ تو وہ محلات ان کے لیے کھولے جائیں گے، ہر کسی کو ایک محل ملے گا، اور ہر محل کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ ذرا تصور کیجئے، ہر محل کے 70,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر 70,000 درخت ہوں گے، اور ہر درخت کی 70,000 ٹہنیاں ہوں گی، ہر ٹہنی پر 70,000 قسم کے پھل ہوں گے، ایک پھل دوسرے پھل سے ذائقے میں جدا گانا ہوگا، ہر درخت کا تنا سونے کا اور پتے چاندی کے ہوں گے، اور ہر پھل کتنا بڑا ہوگا اندازہ کیجئے ذرا۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ کتنا بڑا آم دیکھا ہوگا؟ اتنا بڑا آم دیکھا ہوگا شاید، یا اس سے بڑا کتنا پھل دیکھا ہوگا؟ سیب دیکھا ہوگا۔ لیکن جنت کے جو پھل ہیں وہ مٹکے کے برابر ہوں گے، اور درختوں کی ہر دو قطاروں کے درمیان سونے کے 70 تخت ہوں گے، اور ہر تخت کی لمبائی 300 گز ہوگی، اور جب وہ اس پر بیٹھنا چاہیں گے تو تخت اتنا جھک جائے گا۔ بھئی تخت تو بہت لمبا چھوڑا ہوگا، آپ کیسے بیٹھیں گے تخت کے اوپر؟ تو یہ کوئی دنیاوی مشکلات والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جب آپ تخت پر بیٹھنا چاہیں گے تو وہ تخت آپ کے لیے اتنا جھک جائے گا کہ ایک ہاتھ کی اونچائی پر آ جائے گا، اور جب آپ اس پر ٹھیک طرح سے بیٹھ جائیں گے تو وہ بلند ہو جائے گا آٹومیٹک، جیسے ہوا میں پہاڑ بلند ہوتا ہے۔ اگر ان کے دل میں یہ بات آئے کہ وہ تخت ان کو لے کر چلے تو وہ تخت چلنا شروع کر دے گا، اور اگر چاہیں کہ وہ ان کو لے کر اڑے تو وہ درختوں کے درمیان میں وہ تخت اڑنا شروع کر دے گا۔ دیکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا کس قدر احسان، اللہ تعالیٰ کا کس قدر کرم، اور اللہ تعالیٰ کا کتنا اکرام جنتیوں کے شامل حال ہے، اور وہ اپنے سروں کے اوپر سے جو چاہیں گے پھل توڑ کر کھائیں گے۔ ہر تخت پر، اب یہ جو تخت بتائے جا رہے ہیں، ہر تخت پر 70,000 بچھونے، ان پر خالص ریشم کے سرہانے اور گاؤ تکیے ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان باتوں کو یاد بھی رکھنا ہے اور نوٹ بھی کرنا ہے، ایسا نہ ہو جائے کہ اسی میں سے کوئی سوال آپ سے پوچھ لیا جائے، تو اسی لیے ان باتوں کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے۔ اور ان پر خالص ریشم کے سرہانے اور گاؤ تکیے ہوں گے، اور ہر تخت کے ارد گرد 70 خادم ہوں گے، اور ہر خادم کے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہوگا جو 70,000 موتیوں سے جڑا ہوا ہوگا، اور ہر پیالے میں مختلف اقسام کے مشروب ہوں گے، اور ہر ولی کے لیے 70 حور عین اور خدمت گار باندیاں ہوں گی، اور ہر حور پر 70 حلے ہوں گے، یعنی 70 حلے اس نے پہنے ہوئے ہوں گے۔ ایسا لگے گا کہ ان قریب ان کا نور آنکھوں کو چک لے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ولی جس سے چاہے ان میں سے نفع حاصل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور انہیں اس میں ان کا رزق ہے صبح و شام۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں صبح کے وقت ایک فرشتہ محل کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ یہ جنتی فرشتے جو جنت میں خدمت کر رہے ہیں جنتیوں کی، جنت میں فرشتہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ خادم پوچھے گا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا فرشتہ کہے گا
تمہارے سردار مرد یا عورت کے لیے نماز صبح کے بدلے ہدیہ لے کر آیا ہوں. ہیں مدنی چینل کے ناظرین جو نماز صبح ادا کیا کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے فجر کی نماز میں اٹھنا تھوڑا مشقت ہے، تھوڑا بھاری پڑتا ہے، لیکن آپ اس کا انعام دیکھیے کتنا بڑا ہے. اور نیت بھی کر لیجئے، جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں فجر کی نماز نہیں پڑھتے وہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم فجر کی نماز پابندی سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کے حصول کے لیے انشاءاللہ. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرنی چاہیے، اس کا ضمنی فائدہ یہ ہوگا کہ انعامات اور اکرامات بھی ہمیں حاصل ہو جائیں. چنانچہ وہ دروازہ کھولے گا، فرشتہ داخل ہو کر کہے گا اللہ تعالیٰ تم پر سلام بھیجتا ہے اور تم سے فرماتا ہے تم دنیا میں میری طرف صبح کی نماز بھیجا کرتے تھے تو میں قبول کر لیا کرتا تھا، حالانکہ میں نے تمہیں جزا نہیں دکھائی تھی. پھر فرشتہ کہے گا کہ اب یہ ہدیہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نماز صبح کی جزا کے طور پر بھیجا ہے. پھر وہ فرشتہ سونے کا دسترخوان بچھا دے گا اور اس پر 70 تشتریاں ہوں گی، 10 سونے کی، 10 چاندی کی، 10 یاقوت کی، 10 زمرد کی، 10 موتی کی، 10 مرجان کی اور 10 عقیق کی. ہر تشتری پر ایسا کھانا ہوگا کہ وہ دوسرے کھانے سے مشابہت نہ رکھتا ہوگا، اور اس پر برف سے زیادہ سفید روٹی ہوگی. یہ سب اس ذات کی قدرت سے ہوگا جو کسی چیز کو فرماتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. وہ تشتریاں ریشم کے سبز رومالوں سے ڈھکی ہوئی ہوں گی. پھر ایک اور فرشتہ آئے گا، اس کے پاس سونے کا طباق ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھل، شاہی تاج، ہار، کنگن، پازیب، انگشتریاں یعنی انگوٹھیاں ہوں گی. اور ہر جنتی کو 10 انگوٹھیاں دی جائیں گی جن کے نگینوں پر سبز نور سے ایک عبارت لکھی ہوئی ہوگی. انگوٹھے کی جو انگوٹھی ہوگی نا انگشتری، اس کے نگینے پر لکھا ہوگا اے بندے میں تجھ سے راضی ہوں. اور دوسری انگلی کی جو انگوٹھی ہے اس پر لکھا ہوگا تم میرے لیے ہو اور میں تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے. اور تیسرے پر ہوگا تم میرے قرب سے کبھی نہیں اکتاؤ گے. اور چوتھی انگوٹھی کے نگینے پر لکھا ہوا ہوگا ہمیشہ رہنے والے گھر میں تم میرے قرب سے لذت اٹھاؤ گے. پانچویں پر ہوگا تم نے دنیا میں کھیتی بوئی اور آخرت میں کاٹی. اور چھٹے پر لکھا ہوگا تم نے میری خاطر لمبے لمبے سجدے کیے جبکہ لوگ غافل تھے. ساتویں نگینے پر ہوگا آج تمہارے لیے میرے دیدار کی خوشخبری ہے. اور 8ویں نگینے پر ہوگا ترجمہ کنز ایمان ایسی ہی بات کے لیے کامیوں کو کام کرنا چاہیے. اور 9ویں نگینے پر ہوگا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. ترجمہ کنز ایمان سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ، تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا. اور 10ویں نگینے پر ہوگا سلام قولا من رب الرحیم. ترجمہ کنز ایمان ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا. حضرت جبریل علیہ السلام ہر مرد عورت کو 10 انگوٹھیاں پہنائیں گے اور 3 کنگن بھی پہنائیں گے جن میں ایک سونے کا، دوسرا چاندی کا اور تیسرا موتیوں کا ہوگا. اور ہر کنگن پر سبز نور سے لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج تم بغیر دربان اور بغیر وزیر کے اپنی حاجتیں میری بارگاہ میں پیش کرو. اے میرے بندو تم خوب رہے تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنے. پھر ان کے سروں پر عزت کا شاہی تاج رکھا جائے گا اور جنت کے زیورات دنیا کے زیورات کی طرح بھاری نہ ہوں گے. دنیا میں زیور پہنا جاتا تو بوجھ محسوس ہوتا ہے، اب اتنے سارے زیور پہنے ہوں گے آدمی کا یار اتنا وزن ہو جائے گا میرے اوپر. نہیں، فرمایا کہ جنت کے زیورات دنیا کے زیورات کی طرح بھاری نہ ہوں گے. اور دنیا کے زیور سے تو شور کی آواز نکلتی ہے، جبکہ جنت کا جو زیور ہے نا، مدنی چینل کے ناظرین جب زیور پہنتے تو کھنکھناٹ کی آواز آتی ہے نا، زیور آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس کی آواز آتی ہے، آواز نکلتی ہے. لیکن جنت کا جو زیور ہوگا اس کی آواز کیا ہوگی یہ سنیے.
جنت کے زیور دھیمی دھیمی اور خوش کن آواز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے گا، جس سے سننے والے خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے اطاعت گزار بندوں کو مرحبا، اے میرے فرشتوں اس کو خوشی کے نغمے سناؤ۔ چنانچہ ملائکہ جائیں گے اور ان کے لیے جنت کی گانے والی حور عین کو لے کر آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں گانے باجے سے پرہیز کرتے تھے، دنیاوی عورتوں کا گانا سننے سے بچتے تھے، دنیاوی میوزک سننے سے بچتے تھے۔ آج ان کا اکرام کیسا کیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے فرشتے گانے والی حور عین کو لائیں گے اور ٹہنیوں اور درختوں پر سیٹیاں نصب کر دیں گے، اور ہر درخت کی ہر ٹہنی پر 70,000 جنتی ساز ہوں گے، اور اس کے نیچے سے ہوا چل کر ان جنتی سازوں میں داخل ہو جائے گی، تو ان سے ایسے نغمے سنے جائیں گے کہ جن سے اچھے نغمے سننے والوں نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حور عین سے فرمائے گا میرے بندوں کو خوشی کے نغمے سناؤ، کیونکہ یہ میری رضا کے لیے دنیا میں گانوں کی آواز سے اپنے کانوں کو بچاتے تھے، اور میرے ذکر اور میرے کلام قرآن مجید کو سن کر لطف اندوز ہوا کرتے تھے، تو تم ان کو اپنی آواز میں میری حمد و ثنا سناؤ۔ حور عین گائیں گی، سانس بھی ان کے ہمراہ ہم آواز ہو کر بجتے ہوں گے، لوگ مقام قرب میں اسے سن کر خوشی سے مست ہو جائیں گے اور بے خود ہو جائیں گے۔ جب وجد و سرور سے افاقہ ہوگا اور سیر ہو جائیں گے تو عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم دنیا میں تیرا ذکر اور تیرا پیارا کلام پسند کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بے شک میرے پاس تمہارے لیے وہ سب ہے جس کی تمہیں جنت میں خواہش ہے، اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب جو ہم آپ کو بات بتانے کے لیے جا رہے ہیں وہ بہت ہی ایمان افروز ہے، اور آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے کہ جنت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام کتنا زیادہ ان کو مل رہا ہے نا۔ اب گویا کہ سمجھ دیجئے کہ معراج ہوگی بندے کی، اب انسان کی جنت کی معراج ہوگی۔ اب کیا اسے ملنے کے لیے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے، آپ نے یہ سننا ہے۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے داؤد علیہ السلام، آپ کی آواز بہت خوبصورت تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی، وہ عرض کریں گے لبیک یا رب العالمین، اے تمام جہانوں کے مالک میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ داؤد میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ممبر پر کھڑے ہو کر میرے بندوں کو زبور کی 10 سورتیں سناؤ۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام ممبر پر تشریف رکھ کر زبور شریف کی 10 سورتوں کی تلاوت فرمائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز جو کہ گانے والی جنتی حوروں کی آواز سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہوگی، اس سے اہل جنت خوشی و مسرت سے وجد و سرور میں آ جائیں گے جیسے مدوشی میں ہو، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز خوش الحانی میں 90 مزامیر کی آواز کے برابر ہوگی۔ پھر جب اہل جنت کو وجد سے افاقہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندوں، کیا تم نے اس سے اچھی کبھی آواز سنی تھی؟ تو عرض کریں گے نہیں یا اللہ، تیری قسم آج تک ہمارے کانوں نے نہ تیرے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کی مثل آواز سنی، اور نہ اس سے پیاری اور بہتر آواز کبھی سنی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ اچھی آواز سناؤں گا۔ جی ہاں مدنی چلے کے ناظرین، آپ سنتے جائیے کہ داؤد علیہ السلام کی تو آواز لوگوں نے سن لی ہے، اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی اچھی آواز سناؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ منبر پر تشریف ہو کر سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائیے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائیں گے، اس آواز کا عالم کیا ہوگا یہ ذرا سماعت کیجیے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سے 70 گنا زیادہ خوش کن ہوگی، اور سارے جنتی، ان کی کرسیاں، عرش کی قندیلیں، ملائکہ، حور و غلماں، بچے، سب خوشی سے وجد و سرور میں آ جائیں گے، اور جنت کی کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو نبی کریم علیہ السلام کی سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت پر آپ کی آواز کی نغمگی اور حسن سے جھومتی نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا
اے میرے محبوب بندوں، کیا تم نے کبھی اس سے زیادہ اچھی آواز سنی تھی؟ وہ عرض کریں گے تیرے عزت و جلال کی قسم، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس سے اچھی آواز یا اللہ ہم نے نہیں سنی، اور اپنے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے زیادہ میٹھی آواز کسی کی نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ میٹھی اور سریلی آواز سناؤں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود سورہ انعام کی تلاوت فرمائے گا۔ جب جنتی اللہ تعالیٰ کا کلام سنیں گے جو کہ آواز سے پاک ہے، لیکن اس وقت انشاءاللہ سنیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کلام کیسا ہوگا۔ جب جنتی اللہ تعالیٰ کا کلام سنیں گے تو وجد اور مستی میں ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے، تمام مال و اسباب، پردے، حجابات، محلات، درخت، حوریں، نور کے سمندر بے قرار ہو جائیں گے، باغات جھوم اٹھیں گے، تمام درخت، نہریں کلام عزیز غفار کی مٹھاس سے وجد کرنے لگیں گے، جنت بھی وجد میں آ جائے گی، اس کے ستون خوشی سے لہرائیں گے، عرش، کرسی، ملائکہ سب جھومنے لگیں گے، اور جنت اپنے تمام ساز و سامان سمیت محبت اور شوق سے وارفتہ ہو جانے لگے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان حائل حجاب پردہ اٹھا دے گا اور فرمائے گا میرے بندوں میں کون ہوں؟ لوگ عرض کریں گے تو اللہ ہمارے رزق کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں میں سلام ہوں، سلامتی دینے والا ہوں، تم مسلمان ہو میں مومن ہوں، تم مومنین ہو میں حبیب ہوں، تم محبین ہو، یہ میرا کلام ہے، تم اسے سنو، یہ میرا نور ہے، تم اسے دیکھو اور میرا دیدار کرو۔ اس وقت سب جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار بغیر واسطے اور بغیر حجاب کے کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کا نور ان کے چہرے پر پڑے گا تو ان کے چہرے نور سے جگمگا اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے وہ لطف اندوز ہوں گے، اور 300 سال تک اللہ تعالیٰ کا وہ دیدار نظر جما کر کرتے رہیں گے، اور دیدار کی بے انتہا لذت کی وجہ سے ان میں سے کسی کو طاقت نہ ہوگی کہ وہ پلک بھی جھپکے۔ 300 سال تک اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے رہیں گے بغیر پلک جھپکے۔ وہ اپنے دیکھنے کی لذت سے اس کے جمال میں محو اور گم ہو جائیں گے، اور ان کی نگاہیں اللہ تعالیٰ کی صفت کمال پر جمی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ لذت بھرے خطاب کے ساتھ انہیں مخاطب فرمائے گا السلام علیکم اے میرے محبوب بندو، آج تم جتنا چاہو مجھ سے فیض حاصل کرو اور خوب سیراب ہو جاؤ، تمہارے لیے حجابات اٹھا دیے گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہر مرد و عورت کو ایک ایک انار عطا فرمائے گا جس کا چھلکا سونے کا ہوگا، اس کے اندر انار کے دانوں کی جگہ کئی اقسام کے رنگ برنگے حلے ہوں گے، ایک حلہ سبز، ایک زرد، ایک سفید اور ایک حلہ سونے سے کڑا ہوا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان حجاب کو حائل کر کے ارشاد فرمائے گا اے میرے بندوں اپنے ٹھکانے پر چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہوں اور میں نے تمہارے حسن میں 70 گنا اضافہ کر دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا سلسلہ جنت کے فرشتوں کے متعلق، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اسی سلسلے میں سے آپ سے ایک سوال پوچھا کرتے ہیں، اور امید تو یہی ہے کہ آپ کو وہ جواب یاد بھی ہوگا، کیونکہ ہم نے تقریباً اختتام میں وہ بات آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ آج کا سوال سماعت کیجئے، اس کا درست جواب اسکرین پر موجود نمبر پر ہمیں ارسال کیجئے۔ آج کا سوال ہے کہ جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کتنے عرصے تک کرتے رہیں گے؟ جنتی اللہ تعالیٰ کے دیدار کتنے عرصے تک کرتے رہیں گے؟ اسکرین پر آپ نمبر اور ای میل ایڈریس دیکھ رہے ہیں، اس پر اس کا درست جواب ہمیں ارسال کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے، اور اپنی رحمت و اکرام کی جو جگہ جنت کا تذکرہ ہم نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب ہمیں بھی ہمارے والدین کو پیر و مرشد کے ساتھ بلا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھر